नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। 2 शव्वाल अल मुकर्रम 1440 हिजरी ईद उल फित्र की खुशियाँ मनाने के बाद एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतफ़ा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन आप सबको भी ईद की एक बार फिर पुरखुलूस मुबारकबाद और आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का, आज की गुफ्तगू का, आज के मौज़ू का। शश ईद, जी हाँ नाज़रीन, ईद यानी ईद के महीने के 6 रोज़े, शव्वाल के 6 रोज़े, इस पर इंशाअल्लाह आज मौलाना साहब से भरपूर गुफ्तगू करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान मुबारक के पूरे महीने के रोज़े रखे और उसके बाद ईद के 6 रोज़े भी रखे तो गोया उसने तमाम साल के रोज़े रखे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल में क्या हिकमत पोशीदा है और क्यों सिर्फ इन 6 रोज़ों का सवाब रमज़ान मुबारक के साथ मिलकर ऐसा हो जाता है जैसे कि पूरे साल के रोज़े रखे। तो पहले तो हम इन रोज़ों की हिकमत के बारे में जान लें, इनकी फजीलत और अहमियत के बारे में जान लें, फिर ये हिसाब किताब भी जानेंगे कि ये 6 रोज़े साल भर के रोज़ों के मुतबादिल कैसे होते हैं। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद में भी इस बात को बयान किया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कई हदीसों में, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो आदमी एक नेकी करेगा उसको 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। बिल्कुल। तो रमज़ान मुबारक के 1 महीने के रोज़े रखने के बाद जब हम इसको 10 गुना करते हैं तो 10 महीने हो गए। 1 महीने के 10 गुना करेंगे तो 10 महीने हो गए जी। और 6 दिनों का जो हम रोज़ा रखेंगे, हाँ, और उसको 10 गुना करेंगे तो 2 महीने वो हो गए, तो पूरा साल हो गया। इस तरह से साल भर हो जाता है। तो इसी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मन साम रमज़ान सुम्मा साम सित्तम मिन शव्वाल काना का सियामिद दहर, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और 6 दिन शव्वाल में भी रख लिए, उसने ऐसा है जैसे पूरे साल रोज़े रखे। तो अच्छा, मसलहत इसकी क्या है? अल्लामा अब्दुर रऊफ़ मनावी बड़े मुहद्दिस और बड़े ऊंचे बुजुर्गों में हैं। उन्होंने एक बात ये लिखी है अपनी किताब फैज़ुल क़दीर शरह जाम सग़ीर में कि 1 महीने तक रोज़े रखने के बाद जब ये पाबंदी खाने पीने की हटी और फित्र का दौर आया, यानी खाने पीने का दौर शुरू हुआ, तो अब इंसानी तबीयत का तकाजा ये है कि अब खुला है तो दिल खोल के खाएं पिएं, घूमें, दोस्तों की यहाँ दावतें हों, मिठाई खाएं और ये खाएं और उनको बुलाएं, उनके साथ खाएं, हम उनके यहाँ जाएं, उनके यहाँ खाएं, ये टर्म बनाई जाए दिल्ली वालों के लफ्ज़ों में जी। ये तबीयत का तकाजा होता है। लेकिन एक मोमिन जो है वो, मुझे एक हदीस याद आती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला कमा अल्लाह ताला युहिब्बु अन युता रुखसहु कमा युहिब्बु अन युता अज़ाइमुहु, जिस तरह अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि उसकी अज़ीमतें, उसके ताकीदी अहकाम की पाबंदी की जाए, इसी तरह से अल्लाह ताला को ये बात भी पसंद है कि उसकी दी हुई सहूलतों रुखसतों से भी फ़ायदा उठाया जाए। तो 1 दिन का रोज़ा छोड़ कर हमने गोया अल्लाह की मेहमानी, अल्लाह की मेज़बानी को हमने कबूल किया और हमने रोज़ा नहीं रखा। इसीलिए ईद उल फित्र का और ईद उल अज़हा का रोज़ा रखना मना है, गुनाह है कि वो नहीं रखा जाएगा। अल्लाह ने तुम्हें कहा है खाओ तो तुम मुंह बंद करके बैठे हो, लेकिन उसके बाद फिर सारी पाबंदियों को फिर से हमने 6 दिन के लिए लागू कर लिया है। हाँ, वो उसी तरफ आ रहे हैं मौलाना साहब। हम ये देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि पूरी आज़ादी मिल जाती है, तो शायद ये भी मतलूब हो कि वो कैफियत जो रमज़ान मुबारक में हमने अपने ऊपर तारी कर रखी थी या जिन चीज़ों से हमने एक वक्त मुकर्रर तक के लिए खुद को दूर कर रखा था, उनसे गुरेज था, तो वो रंग साल भर बाकी रहे। शायद इसलिए उस रंग को बाकी रखने की खातिर ये 6 रोज़े रखे जाते हैं। हाँ, उस रंग को बाकी रखने की मशक गोया फिर थोड़ी सी कर ली जाए। लेकिन ख़ास तौर पर इसमें एक बात ये जहन में रखनी चाहिए कि शरीयत को जहाँ ये मतलूब है कि जो चीज़ें उसने जितनी बताई हैं जी, जितना करना बताया है उन्हीं को रखा जाए, उससे ज़्यादा ना हो जी। वहीं ये भी ज़रूरी है कि उसमें पाबंदियाँ जो लगाई गई, मिसाल के तौर पर सहरी खाने का हुक्म है कि देर से देर में खाओ, हाँ हाँ। इफ्तार जल्द से जल्द करो जी।
تاکہ شریعت نے جو بریکٹ بنا دیا ہے روزے کا اس میں تم اضافہ نہ کر دو۔ مولانا صاحب یہاں ایک چھوٹا سا سوال آ رہا ہے، جیسے رمضان مبارک میں ہم سحری کا اہتمام کرتے تھے اور افطار کا یقینی طور پر کریں گے ہی، تو یہ عید کے جو 6 روزے ہیں ان میں سحری کھانا مسنون ہے؟ سحری کھانا مسنون ہے، چاہے نفل روزہ ہو یا واجب ہو یا رمضان کے روزے ہوں، سحری کھانا مسنون ہے، اور افطار میں بھی وہی جلدی اور سحری میں وہی تاخیر پسند کی گئی ہے۔ بالکل۔ ایک سوال اور ہے مولانا صاحب، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ عید کے جو روزے ہیں وہ عید کے یعنی شوال کے دوسری تاریخ سے ہی جو ہے اس کی شروعات کر دینی چاہیے، بے شک ایک روزہ ہی کیوں نہ رکھ لیں، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ معجم طبرانی اوسط ایک مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متتابعتاً لگاتار رکھے جائیں روزے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد رکھے جائیں۔ اس کی وجہ سے فوراً شروع کر دینا زیادہ اچھا ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک اہم بات کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عید کے فوراً بعد شروع کر دینے سے ایسا شبہ ہوتا ہے کہ رمضان کا ہی حصہ ہے یہ، اس لیے یہ بات ذہن میں نہ آئے اور وہ تاکید اور وہ شان جو رمضان کی ہے وہ نہ بنے، اس لیے اس کے 1-2 دن چھوڑ کر رکھا جائے تو اچھا ہے۔ اور حافظ ذکی الدین منذری مشہور محدث ہیں، انہوں نے کہا کہ جو اندیشہ امام مالک کو تھا وہ ہو کے رہا بعض عجمی ملکوں میں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے بھی ہندوستان کے بعض شہروں میں نام نہیں لوں گا، اس شہر کے لوگوں کو برا لگے گا ہماری برائی کر رہے ہیں، لیکن بعض شہروں میں یہ رواج ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جگانے والے اسی طرح سے جگاتے رہتے ہیں، وہ سائرن اسی طرح سے بجتا رہتا ہے جیسا رمضان میں بجتا تھا، افطار کے وقت گولا چھوٹنا یا سائرن بجنا یا جو اعلان ہونا وہ سب ہوتا تھا، اور 6 دن پورا کرنے کے بعد پھر عید کی سی خوشی پھر مناتے ہیں 7ویں تاریخ کو۔ یہ چیز جو ہے ممنوع ہے، شریعت اس بات کو نہیں چاہتی کہ جو اہمیت ہم نے رمضان کو دی ہے وہ غیر رمضان کو دی جائے۔ اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ فرض نماز کی تو جماعت ہوتی ہے، نفل نمازوں کی جماعت نہیں ہوتی سوائے تراویح کے، وہ بھی ایک اجماع کی وجہ سے ہے، ورنہ وہ اہتمام نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل مولانا صاحب، اس سے وہ انفرادیت، وہ امتیاز جو کسی خاص چیز کو، خواہ وہ فرض نمازیں ہوں، خواہ وہ رمضان کے روزے ہوں، ان کی انفرادیت مجروح ہو جاتی ہے۔ اب سوال کچھ جو ہے وہ خواتین سے متعلق، بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کے رمضان مبارک میں شرعی عذر کی بنا پر کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر ہم عید کے 6 روزے رکھنا چاہیں تو اولیت کسے دی جائے؟ عید کے 6 روزوں کو پہلے رکھا جائے یا رمضان کے روزوں کی قضا پہلے ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے چونکہ پورا مہینہ ہمارے پاس موجود ہے، شوال کے پورے مہینے میں یہ 6 روزے کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ فرض ہے اور جتنی جلدی فرض سے سبکدوش ہم ہو جائیں اتنا اچھا ہے، اس لیے ان بہنوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے پہلے رکھ کر پورا کر لیں، اس کے بعد پھر یہ چاہیں تو رکھ لیں، اس لیے کہ یہ فرض نہیں ہے، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، ایک فریضہ ہماری ذمہ رہ جائے، اس سے اچھا یہ ہے کہ اس سے پہلے فارغ ہو جائیں، پھر اس کے بعد 6 روزے رکھیں، رکھ لیں گے ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ رہ گیا تو اس پہ گناہ ہے۔ بالکل مولانا صاحب، یہی بات، یہ نقطہ واضح کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ ایک بہن نے یہ کہا کہ وہ روزے جو ہیں جو قضا روزے ہیں ان کے لیے تو ہمارے پاس پورا سال پڑا ہوا ہے، لیکن مولانا صاحب اسی طرف آ رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس 11 مہینے باقی ہیں، لیکن یہ عید کے جو 6 روزے ہیں ان کے لیے تو یہی 1 مہینہ ہے، اسی لیے میں چاہ رہی ہوں کہ اس پر ایک بار پھر سے وضاحت کر دی جائے کہ اولیت کسے دی جائے اور تاخیر کس کے لیے؟ دیکھیے، ایک تو اولیت تو ظاہر فرض کو ہوتی ہی ہے، لیکن وہ جو ہماری بہن نے کہا کہ اس کے لیے تو سال بھر پڑا ہے اور ان 6 روزوں کے لیے تو شوال کا ہی مہینہ ہے، یہ سوچنا غلط ہے، سال بھر نہیں پڑا ہے، وہ تو مجبوری کی بات ہے، خدا نہ خواستہ زندگی وفا نہ کرے تو یہ اگر چھوٹ گئے 6 روزے تو اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن رمضان کا 1 روزہ بھی اگر رہ گیا اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا، اس لیے جتنی جلد ہو سکے یہ روزے پورے کر لیے جائیں جو چھوٹے ہیں رمضان کے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمت ہو، یہ 6 روزے بھی رکھ لیجئے، نہ رکھیں گے تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بالکل مولانا صاحب، آپ نے بہت بڑی بات کہی کہ آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، تو نہ جانے کب زندگی کی شام ہو جائے، اور ہمارے ذمہ اگر کچھ قرض باقی ہے تو جب ہم بندوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے فکر مند رہتے ہیں تو رب کا قرض کیوں؟ بہت سی بہنیں ہیں جو کبھی رضاعت کے دوران، کبھی زمانہ حمل میں ان کے روزے چھوٹ گئے ہیں اور وہ ایک طرح سے جمع ہوتے جا رہے ہیں، فکر رہتی ہے لیکن یہ خیال رہتا ہے کہ کر دیں گے ادا، لیکن کر دیں گے ادا کب؟ وہ ایک مقولہ ہے، دن بدے اور آئے،
دن بدے اور آئے، دن کی کوئی تاریخ طے کر لی تو وہ آ جاتی ہے، طے نہیں کی تو وہ نہیں آئے گی. مثال کے طور پر آپ نے چاہے 6 مہینے بعد کی بچے کی تاریخ رکھی ہے لیکن وہ آ جائے گی 6 مہینے کے بعد، لیکن کبھی کر لیں گے تو وہ کبھی نہیں آتا. اس وجہ سے یہ سوچنا بہت بڑی غفلت کو دعوت دیتا ہے. ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التسویف من الشیطان، تصویف شیطان کی طرف سے ہوتی. تو تصویف کا مطلب پھر کر لیں گے. یہ پھر کرنے کا جو جذبہ ہے یہ آدمی کو ٹالتے رہنے کی عادت ڈالتا ہے اور وہ چیز پھر ختم ہو جاتی ہے. کتنے لوگ آج آپ حساب لگا کے دیکھیں اپنے پڑوس کا، اپنے رشتہ دار خواتین کا، کتنی عورتیں ایسی مل جائیں گی آپ کو سینکڑوں جن کے رمضان کے روزے رہ گئے تھے اور وہ نہیں رکھ سکی اسی چکر میں کہ ابھی تو ٹائم پڑا ہے، اگلے رمضان سے پہلے بھی رکھ لیں تو کافی ہے. ایسا نہیں ہے، جو فریضہ ہم سے چھوٹ گیا ہے اس کو جتنی جلدی ہم کر لیں گے اتنا اچھا ہے. ایک سوال اور ہے مولانا صاحب، بہت سی اچھی خواتین ایسی ہیں جو ایام 20 کے روزے رکھتی ہیں، یا عموماً یہ خیال ہوتا ہے کہ پیر اور جمعرات یہ 2 دن چونکہ انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اس لیے وہ ان دنوں میں بھی روزے سے رہتی ہیں، لیکن ان کے فرض روزے چھوٹے ہوئے ہیں. تو ایسے میں ان کے لیے کیا ضروری ہے وہ ایام 20 کے روزے رکھیں کہ اپنے ان تمام روزوں کو جو کئی مہینے کے ہیں ان کو اگر رکھیں تو کس ترتیب سے؟ جیسے نماز میں جو ہے قضاء عمری ہوتی ہے تو روزے میں بھی قضاء کی کوئی ایک شرط ہے کہ یہ پہلے سال کے ہیں پھر یہ دوسرے سال کے ہیں، یا یہ کس طرح کے ہیں؟ دیکھیے اگر کئی سالوں کے چھوٹے ہوئے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ یہ سن 17 کے ہیں اور یہ سن 16 کے ہیں، یہ سن 18 کے ہیں اور یہ اس سال کے جو ہمارے چھوٹے تھے وہ ہیں، یہ متعین کرنا ضروری ہے. لیکن اتنا ٹالنا اور اتنا لیٹ کرنا یہ گناہ کی بات ہے کہ ایک فریضہ ہے اور ہم اسے ٹالتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی بے چینی نہیں ہے کہ ہم اپنا فریضہ کیوں نہیں پہنچا رہے، لیکن آپ اندازہ کیجئے کسی آدمی نے ہمارے اوپر ہمیں کچھ رقم دے دی تھی اور اس قرضے کو ہم ادا کرنے کے لیے کئی سال لگا رہے ہیں، وہ تقاضا کر رہا ہے اور ہم ٹال رہے ہیں. بھئی اگر ہم کر سکتے ہیں تو کیوں دیر کریں؟ ایام 20 کا معاملہ بھی یہی ہے. اگر کوئی بہن یا کوئی بھی آدمی وہ ہم رکھنے کی ہمت رکھتا ہے تو وہ بھی رکھے، لیکن جب ہمیں رکھنے ہیں تو ایام 20 کے 3 دن چھوڑ کر اس سے پہلے یا اس کے بعد یہ روزے رکھ لیے جائیں. اور اگر وہ چاہیں تو انہی دنوں میں رکھ لیں اور اس کے بعد ایام 20 کو چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. بالکل، کیونکہ ان پہ مواخذہ نہیں ہے، ان پہ مواخذہ ہے. بالکل. مولانا صاحب اب ظاہر سی بات ہے کہ جب روزے کی کیفیت میں رہیں گے، روزے کی حالت میں رہیں گے تو بقیہ لوگ کھا پی رہے ہیں یا وہ زندگی کی ان خوشیوں میں شریک ہیں یا وہ معمولات دوبارہ لوٹ آئے ہیں جو رمضان مبارک میں نہیں تھے. ایسے میں وہ شخص جو عید کے روزے سے ہے وہ کس طرح اپنے فکر و نظر یا ہر اپنے عمل کی جو ہے وہ نگہبانی بھی کرے اور اپنے روزے کو بھی بچائے؟ دیکھیے یہ انسان کی طبعی کمزوری ہے کہ ایک آدمی کو آئس کریم بہت پسند ہے، مجھے بھی پسند ہے، لیکن سب لوگ آئس کریم کھا رہے ہیں اور میں دل میں یہ سوچتا رہا ہوں کہ میرا روزہ نہ ہوتا تو یہ تم نے 3 پلیٹیں جو کھائی ہیں میں اکیلا کھا لیتا. یہ سوچنا جو ہے یہ اپنی طبیعت کے لالچ کو خراب کرنا ہے. اس طرف دھیان ہی نہیں آنا چاہیے کھانے کی طرف. ہم نے جب تالا لگایا ہے اللہ کے نام کا تو ہم کیوں سوچیں کہ میں کھاتا اور یہ کرتا؟ اس لیے جو کچھ جس کے لیے ہے وہ کھائے. ہم نہیں کھائیں گے، نہ اس کا لالچ کریں گے، نہ اس کا شوق رکھیں گے، منہ میں پانی بھی نہیں لائیں گے. مولانا صاحب یہاں ایک سوال پھر آ گیا. آپ یہ دیکھیے کہ یعنی خود کو وقتی طور پر ان تمام چیزوں سے جو پسند ہیں اپنے دل کو مار دینا، نفس کشی کرنا، یہ تو اولیاء صوفیاء کرام اور بزرگان دین یا انبیاء اور رسولوں کی صفت ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں جو ہم وقتی طور پر خود پہ طاری کرتے ہیں، چاہے وہ روزے کی کیفیت ہو، چاہے نماز میں خشوع و خضوع ہو، یہ تو ہمارے اندر ان اچھے اوصاف کو، روحانیت کو پیدا کرتا ہے. کبھی ہمارا دھیان ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا کہ جو نفلی عبادات ہیں ان میں بھی فرض عبادات یا سنت عبادات کسی کیفیت ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. اور صحیح بات یہ ہے کہ انہی جذبات کو لانے کے لیے قدیم امتوں نے رہبانیت کا راستہ اختیار کیا تھا. ہر چیز کو چھوڑ کر دنیا اور مافیہ سے بے تعلق ہو کر جنگلوں میں جا کے پڑ گئے. شریعت نے کہا کہ رہبانیت تو نہیں ہے. قرآن مجید میں بھی کہا گیا وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. ہم نے رہبانیت ان کے اوپر مقرر نہیں کی تھی، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر لازم کر لی تھی اور اس کے بعد اس کی رعایت نہیں رکھ سکے. اس لیے کہ یہ فطرت سے جنگ ہے. شریعت جو ہے فطرت سے جنگ نہیں کرتی کبھی بھی. کھانے پینے کا تقاضا ہے، کچھ وقت کے لیے روکا، اس کی مصلحت ہے اور اس کے بعد اجازت دے دی. یہاں پھر سوال ہے مولانا صاحب، رہبانیت میں اور زہد میں
اسلام نے زہد، تقوی، ان چیزوں کو فوقیت دی ہے، رہبانیت نہیں ہے. تو رہبانیت میں اور زہد میں کیا فرق ہے؟ بہت بنیادی فرق ہے. رہبانیت جو ہے وہ ہر چیز سے بے تعلق ہو جانا اور مستقل طور پر کٹ جانا. شادی نہیں کرے گا وہ آدمی، دنیا کمائے گا نہیں، زندگی دشواریوں کے ساتھ گزارے گا، نفس کو تکلیف پہنچانا ہی اس کا مقصد ہے. شریعت کا مقصد یہ نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی، بچوں کے ساتھ بھی رہے، دنیا کے اندر بھی رہے، لوگوں سے ملو بھی. صوفیہ کرام کی بڑی عمدہ تشبیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کشتی کی طرح رہو. کشتی پانی کے بغیر چلے گی بھی نہیں، لیکن پانی کے اوپر اوپر رہنا چاہیے، پانی اس کے اندر نہیں آنا چاہیے. یہی کیفیت آدمی کو ہونی چاہیے کہ باہما و بے ہما، سب کے ساتھ بھی، سب سے بے تعلق بھی، سب کے ساتھ اس طرح سے بیٹھے ہوئے سب کے ساتھ، لیکن دل میں اللہ سے اللہ لگی ہوئی ہے. کوئی بات غلط ہوگی تو فوراً اس کا حکم یاد آ جائے گا. کہیں نماز کا وقت ہوا، فوراً ہم گھڑی دیکھ رہے ہیں، اذان ہونے والی ہے. اچھا بھائی، اب ساری تفریح، ساری محبت، اپنائیت، شوق، دلچسپیاں سب ختم. اچھا بھائی ہم نماز کو چلتے ہیں. ارے بھائی یہ تو کھاتے جائیے، یہ تو کھاتے جائیے، آپ کی بہت پسندیدہ چیز ہے، یہ تو لے لیجیے. ارے اب کچھ نہیں، پسندیدہ چیز وہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے پاس بستر پہ ہوا کرتے تھے، اور جب دیکھا وقت ہوا تو حضور فرماتے تھے عائشہ اب مجھے چھوڑ، میں اپنے رب کی طرف چلتا ہوں. اور اس کے بعد پھر گئے، وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے پورے سکون کے ساتھ. یہاں آپ دیکھیے روحانیت ہے بھی اور نہیں بھی ہے. زہد اسی کا نام ہے کہ ضرورت سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھیں گے، لیکن تھوڑے بہت بے تعلقی بھی رہے گی. دنیا میں رہیں گے بھی اور دنیا سے بے تعلق بھی رہیں گے. باہما اور بے ہما. پانی، کشتی کے اندر پانی بھرا تو تباہی ہے، اور باہر رہا تو کامیابی ہے. بالکل مولانا صاحب، کشتی تیر جائے گی. جیسے ابھی آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا جو واقعہ بیان کیا تو انہوں نے دریافت کیا تھا لوگوں نے کہ رسول اللہ آپ کے ساتھ کیسے رہتے تھے. انہوں نے کہا وہ ہمارے ساتھ ایسے رہتے تھے جیسے وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں، ہم ان کی خدمت نہیں کر رہے. گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہماری مدد کرنا، ہم سے خندہ پیشانی سے بات کرنا، پرمزاح گفتگو کرنا، لیکن صرف نماز کی جو کیفیت ہوتی تھی اس میں وہ یوں بیگانہ ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. تو مولانا صاحب یہاں پر وہی حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی واقعہ یاد آتا ہے کہ دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں اور اپنے لباس کو اچھی طرح سمیٹا اور بچ بچا کے اس راستے سے نکل گئے. تو یہ جو دنیا ہے، ہم یہ دیکھیں عید کے بعد یعنی رمضان کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے وہ ایسی ہی ہے کہ طرح طرح کی رونقیں ہیں، رنگینیاں ہیں، خواہشات ہیں، لذتیں ہیں، اور اس میں ہمیں اپنے آپ کو بچا کر کے اسی تنگ پگڈنڈی سے، اسی تنگ راستے سے گزر جانا ہے، نکل جانا ہے. مجھے فارسی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، ہم شہر پر زخوباں، ہم شہر پر زخوباں منم و خیال ماہ، چی گنم کے نفس بدخو نہ کند بکس نگاہ. میں ہوں اور شہر بھرپور ہے تمام خوشیاں دلچسپیاں لیے ہوئے، لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں، وہ سوائے ایک محبوب کے کسی طرف توجہ ہی نہیں کرتا. بالکل یہ کیفیت ہونی چاہیے ایک صاحب ایمان کی. ہر ایک سے کٹے گا بھی نہیں، لیکن انہی کے اندر گم بھی نہیں ہو جائے گا. بالکل مولانا صاحب، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. تو یہی کیفیت ہونی چاہیے. روحی صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. روحی پروین صاحبہ ہمارے ساتھ وارانسی سے ہیں. جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم، عید مبارک. وعلیکم السلام، آپ سب کو عید مبارک. جی بہن. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ جو آپ نے ابھی مولانا صاحب کو بتایا تھا کہ روزہ رہ کے من چاہتا ہے کھانے کا، مگر اللہ کے شکر سے ہم لوگ کا سامان ہم لوگ کا رکھا آ جاتا ہے کہ شام کو کھولنا اس سے روزہ. اور یہ بہت اچھا، آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، پورا رمضان بس دیکھا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی بہن. یہ سنیے تھے، وہ قرآن شریف مکمل پڑھا جاتا ہے، بخشوایا جاتا ہے، تو قرآن سورہ یاسین، سورہ مزمل، یہ سب بھی بخشوایا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. فہمیدہ بہن آپ بتائیے کیا سوال ہے؟ فہمیدہ صاحبہ ان سے رابطہ نہیں رہا. 2 کالرز اور ہیں. پہلے آسیہ قادری صاحبہ سے مخاطب ہیں. جی فرمائیے بہن، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آسیہ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہاں، شوہر سے 3 سال سے کاروبار میں برکت نہیں ہے. پہلے بہت اچھا چلتا تھا. اب میں 3 سال سے کال ٹرائی کر رہی ہوں آپ کا، لیکن لگ ہی نہیں تھا. آج اللہ کا شکر ہے کہ لگ گیا. ٹھیک ہے آسیہ. ہمارے شوہر کو تھوڑا غصہ بھی ہے، لیکن کاروبار پہلے دکان ہے ہماری اچھی چلتی تھی،
लेकिन 3 साल से दिन ब दिन बहुत कम होते जा रहा है, यहाँ तक कि इस साल बहुत परेशानी आ गई हमको। अल्लाह तमाम परेशानियाँ दूर करे। या अल्लाह या रहमान रज़ा को 313 मरतबा सुबह फजर के बाद करती हूँ, सलातुल फनास, सलातुल तौबा, ये सारी नमाज़ें करती हूँ। जी, थोड़ा सा इंतजार, कागज कलम अपने पास जरूर रखिएगा। रोजी के बारे में मुझको जरूर बताएंगे इंशाल्लाह, तफसील से बताएंगे, और कागज कलम जरूर अपने पास रखिएगा। बिजनौर से रेहाना हमारे साथ हैं। जी बहन बताइए, आपका सवाल क्या है? हेलो जी रेहाना साहबा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। हेलो रेहाना साहबा आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल बताइए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये पूछ रही हूँ, एक तो जैसे कि जेंट्स घुटने ढाके नमाज पढ़ते हैं, तो औरतों को भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? दूसरी बात ये है, शाह शहीद के रोजे जो हैं आज से ही शुरू करने चाहिए, ईद के अगले दिन से, हाँ। या बाद को भी रख सकते हैं? तीसरी बात ये है कि मेरा बच्चा जो है दिमाग से विकलांग है, तो उसके लिए कुछ बता देंगे मौलाना पढ़ने के लिए? ठीक है, पहले तो हम नमाज के तरीके से आगाज कर रहे हैं कि मर्दों का तरीका और औरतों का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है। थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। औरतों को नमाज इस तरह पढ़नी चाहिए कि उनका जिस्म का कम से कम हिस्सा नुमाया हो, इसलिए ज़मीन से चिपक कर और पस्त होकर नीचे होकर नमाज पढ़नी चाहिए, कोले उभार कर नहीं, नीचे मिलाकर। जी। और दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो ईद के जो रोजे, जैसे शशीद की बात हुई कि आज से ही हो रही थी, पूरे महीने में यानी शव्वाल के पूरे महीने में चांद का जो महीना चल रहा है उसमें कभी भी रख सकते हैं। जी, यानी ये जो बात है कि आज से ही शुरू कर दिए जाए, और अगर आज नहीं रखे तो फिर नहीं रखने। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है जी। बच्चा दिमागी तौर पर थोड़ा सा कमजोरी का शिकार है, उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। देखिए, एक तो जब भी आप नमाज पढ़ा करें, फर्ज नमाजों के बाद भी दुआएं कबूल होती हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि हम कुछ और वजीफा पढ़ेंगे जब भी कामयाबी मिलेगी। फ़र्ज नमाजों के बाद भी दुआएं कबूल होती हैं, उस वक्त भी दुआ किया कीजिए, और मुस्तकिल तौर पर सूरह फातिहा पढ़कर पानी पे दम करके आप उस बच्चे को पिलाया करें, इंशाअल्लाह शिफा होगी। आसिया साहबा का सवाल जो है वो कारोबार से मुतालिक है, जैसे उन्होंने कहा पहले अच्छा चलता था लेकिन इधर बिल्कुल ठप पड़ गया है। देखो, जब अच्छा चलता होता है फिर रुक जाता है, उसके कुछ असबाब होते हैं, नज़र लग जाती है कभी कभी। इसकी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए इस्ताईनु अला इंजाहि हवाइजिकुम बिलकितमान फइन्न कुल्ल ज़ी निअमतिन महसूदुन, छुपाया करो अपनी चीज़ों को, नुमाया ना हो जाता, खुद ब खुद जितने खुल जाए ठीक है, बाकी ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आज तो मैंने इतने कमाए और आज मैंने इतने कमाए और हम गाड़ी ला रहे हैं और अब ये ला रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, इससे नज़र लग जाती है। और दूसरे ये कि आप ये कर लीजिए कि सूरह मुज़म्मिल पानी की बोतल पे 3 मरतबा पढ़कर 3 दिन तक पढ़िए, रोज़ाना 3 मरतबा पढ़िए, बोतल पे दम कीजिए, और वो ले जाकर दुकान पे या कारखाना जो भी कुछ आपका आमदनी का जरिया है वहाँ छींटे लगाएं। इंशाअल्लाह ताला जो आप पढ़ रही हैं, या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़ हो, ये भी पढ़ती रहिए, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी मिलेगी, हम भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अस्मा फरीदाबाद से। जी बहन बताइए, सवाल क्या है? अस्मा, हमें सुन पा रही हैं आप? टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए अस्मा। जी, अब बताइए सवाल क्या है आपका? हेलो जी, मेरी बात सुन रही? नहीं, आपकी बात हम सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल बताइए। नहीं आई आवाज? आपकी आवाज आ रही है अस्मा साहबा, सवाल बताइए। हम माजरत खा हैं, टीवी की आवाज आप बंद नहीं कर पा रही हैं। अतीक साहब थे लेकिन उनसे भी राब्ता नहीं रहा। लेकिन एक सवाल जो रूही साहबा का है, जिस तरह कुरान पाक बख्शा जाता है, तो क्या जो छोटी छोटी सूरतें होती हैं, जैसे यासीन शरीफ है, सूरह रहमान है, सूरह वाक़िया है, ये तमाम चीज़ें हैं, क्या इनको भी पढ़कर बख्शना होता है? देखिए, बख्शना हर चीज़ का ज़रूरी नहीं है। कुरान शरीफ पढ़ा उसको ज़रूर ही बख्श लें, या सूरह यासीन शरीफ पढ़ी उसे ज़रूर ही बख्शें, ऐसा नहीं है। आपने बख्शने के लिए, जैसे हम खाना बनाते हैं तो हर खाना ले जाके पड़ोस में देना ज़रूरी नहीं, जो आपको तोहफे में देना है तोहफे में दीजिए, जो खाना है खाइए। जो कुछ हम पढ़ेंगे वो हमारे लिए ज़ख़ीरा रहेगा, लेकिन अगर हम किसी को बख्श देंगे तो वो भी हमें अजर इस बात का हमें भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा। इसलिए छोटी सूरतें भी, पूरा कुरान मजीद भी सब बख्शा जा सकता है। अशरफ भाई आपसे बात जरूर करेंगे, थोड़ा सा इंतजार आपसे। पहले समीना साहबा फोन लाइन पर हैं, इसलिए जल्दी से उनका सवाल ले लेते हैं। जी बहन बताइए, सवाल क्या है? समीना साहबा सिलीगुड़ी से बोल रही हैं, फरमाइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको जज़ा खैर दे, अल्लाह ताला आप सब लोगों को आफियत वाली तंदुरुस्ती, उम्र में बरकत दे। हमें बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम, इतना अच्छा लगता है, हम खास करके बैठते हैं
اور ذرا ہماری طبیعت ہے ڈائبٹیز ہے ذرا اس کے لیے دعا بھی کریے. اور دوسری چیز دوسری بات یہ ہمیں نا یہ مسواک کے بارے میں کہ ذرا مسواک کی فضیلت اور مسواک کا اہتمام کرنے کے لیے سب لوگوں کو جیسے کہ بتایا نا کہ مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں اس کی فضیلت بہت ہے, تو اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے سب کو. اور ہم کو بھی اور کہ جو 313 آئے تھے تو یہ مسواک کو دیکھ کے چلے گئے تھے اور یہ تو ذرا اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے ذرا بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے مولانا صاحب, یہ سوال ذہن میں رکھیں گے. اشرف صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. اشرف صاحبہ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ اشرف ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ بہن اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. اپنے ناظرین سے ہم چھوٹی سی ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے آپ کی کال ہم تک پہنچتی ہے, اور جب پہنچ جائے تو اس کی قدر کیجیے. قدر اس طرح کرنی ہے آپ کو کہ جتنی دیر آپ سوال بیان کر رہے ہیں ناظرین, صرف اتنی دیر کے لیے اپنے ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیں, میوٹ کر دیں, فون پر بات کریں. سوال مکمل ہو جائے تو آپ اپنے ٹی وی کی آواز بڑھا سکتے ہیں, تیز کر کے مولانا صاحب کی رہنمائی یا ان کا جواب سن سکتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ چھوٹی سی بات آپ کے ذہنوں میں اتر گئی ہوگی. سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں. اول تو طبیعت خراب رہتی ہے, اس کے لیے کوئی وظیفہ. دوسرے انہوں نے مسواک کی فضیلت کے بارے میں کہا ہے. دیکھیے ابھی چند روز پہلے رمضان شریف میں مسواک کی اہمیت کے بارے میں وہاں جو دکھایا گیا تھا اس وقت اس کی اہمیت بھی تفصیل سے آئی تھی, تو آپ نے وہ سنی ہوگی. اصل میں ہم جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں, تو وہ الفاظ ہمارے زبان سے ہمارے ذہن سے نمایاں ہوتے ہیں. ہمارے دانت اگر صاف نہیں ہے تو اس کی بدبو اس کے ساتھ نکلے گی, سانس کے ساتھ نکلے گی. اس لیے یہ معقول بھی بات ہے علاوہ نقل کے. عقل بھی یہ کہتی ہے کسی سے ہم بات کریں میرے منہ میں بدبو آ رہی ہو, سامنے والا لحاظ میں چاہے نہ کہے لیکن اسے تکلیف ہوگی اور معلوم ہو جائے تو ہمیں شرمندگی ہوگی. اس لیے دانتوں کا صاف کرنا, مسواک کرنا یہ اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مجھ سے اتنی بار بار تاکید کی گئی حتیٰ خشیت ان اخفی مقادم فیہ, مجھے اندیشہ ہوا کہ اپنے منہ کے سامنے کے حصے کے دانتوں کو کہیں اکھاڑ کے نہ پھینک دوں میں, اتنی تاکید کی گئی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہسن پیاز نہیں کھاتے تھے, ایسی کوئی چیز جو بدبو ہو نہیں کھاتے تھے. حضرت ایوب انصاری نے کھانے کے ساتھ لہسن کے جوے بھی بھیجے, آپ نے نہیں کھائے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ حرام ہے؟ جی آپ نے فرمایا حرام نہیں ہے, تم کھا سکتے ہو, میں نہیں کھا سکتا, مجھے فرشتوں سے ہم کلام ہونا پڑتا ہے, اس میں بدبو آتی ہے. تو بیڑی سگریٹ کی بدبو ہو یا کھانے پینے کی چیز کی بدبو ہو یا منہ صاف نہ کرنے کی بدبو ہو, اس سے نماز میں عبادتوں میں فرق پڑتا ہے. یہ اہتمام بہت ضروری ہے. تفصیلات پہلے ہو چکی ہیں. بالکل. اور چھوٹی سی بات یہ مولانا صاحب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال سے قبل جب ان کا گود حضرت عائشہ کی, ان کا سر حضرت عائشہ کی گود میں تھا, تو حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اس وقت آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. تو آپ نے چاہت کی نظر سے دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے لے کے اس کو چبایا اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے ان کو مسواک کی. بالکل. 2 کالرز ہیں مولانا صاحب اور کافی دیر سے. افسر پہلے آپ سے مخاطب ہیں, سوال بتائیے. ہلو جی ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن میرا سوال یہ ہے کہ جیسے بالٹی لوٹا نہیں ہو تو ٹنکی کے نیچے بیٹھ کے غسل ہو سکتا ہے ٹنکی کی ٹوٹی کے پانی سے؟ ٹھیک ہے. تبسم آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے یہی کہ اگر پانی لوٹا بالٹی نہیں ہے تو آپ کا سوال ہو گیا. جی جی ہم تبسم صاحبہ سے مخاطب ہیں, اگر آپ فون لائن پر موجود ہیں تو سوال بتائیے. تبسم صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا. لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ اگر لوٹا بھی نہیں ہے بالٹی بھی نہیں ہے تو ٹینکی کے نل سے جی دیکھیے کسی طرح سے بھی ہو جسم کا پوری طرح تر ہو جانا ضروری ہے. مثال کے طور پر دیوار میں لگی ہوئی ہے ٹوٹی اور وہ زیادہ لمبی نہیں ہے, دیوار سے زیادہ اس کا فاصلہ نہیں ہے, تو آپ اس کو سر پہ ڈال لیں گی, کاندھوں پہ ڈال لیں گی, ٹانگوں پہ ڈال لیں گی, کمر سوکھی نہ رہ جائے. بس یہ مقصد ہے کہ جسم پورا تر ہو جانا چاہیے. کمر کے پیچھے کا, گھٹنوں کے نیچے کا, اندر کا, بغل کے نیچے, گردن کے نیچے پانی پہنچنا ضروری ہے, چاہے ٹوٹی سے ہو, لوٹے سے ہو, نہر پہ بیٹھ کے ہو, جیسے بھی ہو. جی مولانا صاحب عموماً ہم دیکھتے ہیں جو ہماری آج کی زندگی ہے اس میں اٹیچڈ باتھ روم ہوتے ہیں
اور وہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ واش بیسن میں جو ہے وہ وضو کر لیتے ہیں, پیر اپنے الگ سے دھو لیتے ہیں. لیکن جو آپ وضو کے وقت ایک دعا بتاتے ہیں جس سے کہ گھر میں خیر و برکت بھی آتی ہے, اور آپ کے بزرگان نے یا آپ کے والد صاحب نے آپ کو بتایا تھا, تو کیوں نہ ہم چھوٹا سا یہ اہتمام کر لیں کہ ایک لوٹے میں پانی لے کر کسی ایسی جگہ بیٹھیں جہاں ہم سنت طریقے سے, مسنون طریقے سے وضو بھی کریں اور وہ دعائیں بھی پڑھیں. ایک کالر ہے, موقع ملا تو انشاءاللہ آپ سے ضرور جانیں گے. جی احمد بھائی فرمائیے, سوال کیا ہے؟ احمد بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ آج رابطے میں کچھ خلل ہے. شکیل احمد بھائی اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو سوال بتائیے. شکیل میں بول رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکیل بھائی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے. جی جی میوٹ کر دیا ہوں. ہاں. اور سوال میرا یہ ہے, ایک تو میں پروگرام کے متعلق بتانا چاہتا ہوں. مولانا عبداللہ طارق صاحب جو بہت محترم شخصیت ہے, ان کے بیانات جو مدلل جوابات ہوتے ہیں یقیناً اس سے دل اور دماغ کو سکون ملتا ہے, اور انتہائی مطلب ان کے بیانات حوالات ہم دوسری جگہ دیا کرتے ہیں. دوسرے محترمہ جو اینکر ہیں شگفتہ یاسمین صاحبہ, یہ بیٹی کی طرح ہمارے شادی میں نکال آدمی ہو, یقیناً ان کے جو میں کیا تعریف کروں, ان کا انداز بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے. آمین آمین محترم, بہت شکریہ. بہت میری شکریہ. میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, میری کمر میں کافی تکلیف رہتی ہے. میں نے ایک بڑے معتبر ڈاکٹر کو, ایک پروفیسر ریٹائرڈ ہے دہلی میں, تو میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ سجدہ نہ کیا کریں, کرسی پہ نماز بیٹھ کر پڑھا کریں. لیکن میں اٹھنے بیٹھنے پر قادر ہوں تو کیا اس حالت میں ان کی باتوں پہ عمل کیا جائے؟ ٹھیک, تھوڑا سا انتظار. اور بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی عمر دراز کرے, آپ کو مکمل طور پر صحت و عافیت دے. جس طرح آپ نے حوصلہ بڑھایا, ہمارا تمام عمر یہ آپ کی قیمتی باتیں ہمارے کانوں میں گونجتی رہیں گی. بہت بہت شکریہ. یقینی طور پر میرے جیسے ہی جذبات مولانا صاحب کے بھی ہوں گے, احساس تشکر کے. بہت بہت شکر گزار ہیں ہم بھی بہت شکریہ آپ کی محبت اور احترام کا. جی سوال جواب کے لیے تھوڑا سا انتظار. صبا سے بات کر لیں. جی صبا بہن سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی صبا. بریلی سے شب نور بول رہی ہوں. جی شب نور بتائیے سوال کیا ہے؟ جی پہلے تو عید کی مبارکباد, بہت بہت آپ سب کو عید مبارک ہو, راج نگر کی پوری ٹیم کو. جی بہت شکریہ. آپ کو بھی عمر و دراز کرے پروردگار. آمین. مولانا صاحب بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں, سارے مولانا صاحب بہت روح تر و تازہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے پروردگار. آمین آمین. اللہ خیر کا یہ معاملہ آپ سب کے ساتھ بھی کرے. دعا کرتے ہیں ہمارا اور آپ کا ساتھ قیامت تک بنا رہے. انشاءاللہ. آمین. قیامت کے بعد بھی انشاءاللہ جنت میں بھی ساتھ رہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی بہن میں یہ کہنا چاہتی ہوں, مولانا صاحب نے پہلے بتایا تھا سنت اور فرض کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی 41 بار, تو میں بھول گئی, پتہ نہیں کس بات کے لیے بتایا تھا, تو آپ بتا دیں. اور دوسری بات یہ ہے, ایک بیٹی میری رہنما ہے اور محمد رضا, 2 بچے میرے پڑھنے میں بہت تیزی ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے مولانا صاحب میرے بچے پڑھ جائیں. آپ کی دعا بھی بہت طاقت ہے. میں نے آزمائی ہے یہ بات, میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں اللہ کی طرف سے. آپ دعا کر دیں میرے بچوں کے لیے, میرے بچے قرآن مجید پڑھ جائیں جلدی سے انشاءاللہ انشاءاللہ. جی مولانا صاحب, پہلے تو فرض اور سنت کے درمیان جو سورہ فاتحہ 41 بار ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اصل میں وہ طریقہ ہم نے بتایا تھا, اور اس کے بعد بہت ساری بہنیں اور بھائی اسے بھول جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں, اس لیے اور لوگ بھی اس کو دھیان رکھیں. سورہ فاتحہ ایک خاص طریقے پر پڑھنی ہوتی ہے, اور وہ 41 دن پڑھنی ہوتی ہے. ہماری وہ بہنیں, وہ بچیاں جو مسلسل 1 مہینے یا 40 دن نہیں پڑھ سکتی, وہ یہ کر سکتی ہیں کہ 21 دن 20 دن 15 دن جب تک پڑھ سکی پڑھتی رہیں. اس کے بعد جو رکاوٹ بیچ میں آئی تو خاموش ہو جائیں, پھر اس کے بعد جیسے ہی نہا دھو کے فارغ ہوں پھر اس کے بعد شروع کر دیں, اور اس طرح ٹوٹل ملا کے 41 دن کر لیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی سنتیں اول وقت پڑھیے, جلدی اٹھنے کی کوشش کیجئے. فجر کی اذان سے ہی اٹھتے ہی وضو کیا اور آپ بیٹھ گئے مصلی پر, اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اس طرح پڑھیے. بالکل شروع میں تو اعوذ باللہ پڑھیں گی, اس کے بعد پھر ہر مرتبہ اعوذ باللہ کی ضرورت نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح ملائیں گی. پھر ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح 41 مرتبہ پڑھیے 41 دن تک. اس کے بعد فرض نماز پڑھ لیجیے. یہ اس طرح سے پڑھنے میں سورہ فاتحہ کے خاص تاثیر ہو جاتی ہے, اور اس میں آپ کے پڑھنے میں عام لوگوں کے پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. آپ پھر پانی پہ دم کر کے کسی کو دیں گی, اس میں بہت زیادہ تاثیر ہوگی.
اچھا بڑا عالم بھی پڑھ کے دے گا، اس میں وہ بات نہیں پیدا ہوگی، اس لیے کہ آپ اس کے عامل ہو گئی ہیں۔ تو جس طرح سے کمپیوٹر کا کام کرتے کرتے ایک آدمی کی انگلیاں عادی ہو جاتی ہیں، ایک بڑا پروفیسر بھی ایک خط لکھے گا تو اسے 10 منٹ لگ جائیں گے اور وہ 2 منٹ میں لکھ کے فارغ کر دے گا، اس لیے کہ اس کی انگلیاں عادی ہو گئی ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری روح کو وابستگی ہو جاتی ہے صورت کے ساتھ۔ تو یعنی ہر مقصد، ہر حاجت کی براری، بہت ساری حاجتوں کے لیے، بے شمار حاجتوں کے لیے مفید ہے۔ 2 کالرز ہیں مولانا صاحب۔ پہلے رفیق بھائی آپ سے مخاطب ہیں، جھارکھنڈ سے بول رہے ہیں۔ مسکان تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے۔ جی رفیق بھائی۔ ہاں، وہی پوتا کا نام رکھتے ہیں افضل رضا خان، اسی کا معنی پوچھنا تھا۔ نام ذرا دہرائیے۔ افضل رضا خان؟ نہیں، افضل رضا خان بھائی۔ اسجد۔ اسجد؟ جی اسجد، ٹھیک ہے، تھوڑا سا افضل رضا مولانا صاحب یہ افجد کہہ رہے ہیں۔ افجد تو بے معنی لفظ ہے، اگر رکھنا ہی ہے تو اسجد رکھیے۔ افزد، 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 ہاں تو ابھی بتا دوں، دیکھیے افزد جو ہے یہ تو بے معنی لفظ ہے، بے معنی ہے۔ آپ رکھیں تو الف سین جیم دال اسجد، سجود سے، سجدہ سے اسجد رکھیں گے تو بامانہ لفظ ہے، بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، عبادت گزار بندہ۔ بالکل، افجد جو ہے وہ کوئی یعنی بامانہ نہیں ہے۔ مسکان آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ مسکان ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ میم میرے 2 سوال تھے، 2 خواب تھے۔ 2 خواب ہیں؟ پہلے تو بتا دیجیے، میں نے کھانا آ گیا تھا کھانے میں، سب سے پہلے مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھا میں نے اپنے آپ کو اور کسی کو فون پہ بات کرتے ہوئے۔ اس کے بعد میم میں نے اپنے آپ کو جانواز لے کر نماز پڑھتے ہوئے جا کے دیکھا اور وہاں پہ کچھ ہمارے پریوار سے کچھ لوگ بات کر رہے تھے کھڑے ہو کے۔ اور دوسرا خواب میرا یہ ہے، مجھے نا خواب میں امرود بہت دکھتے ہیں میم، یہ نہیں کہ 1-2 مہینے دکھتے ہیں، مجھے بہت سالوں سے امرود بہت دکھتے ہیں، بچپن سے ہی جب سے میری پیدائش ہے مجھے امرود بہت دکھتے ہیں اور دکھتے ہیں میں پیڑ پہ 2 توڑ کے امرود کھا رہی ہوں۔ میم یہ بتا دیجیے۔ مسکان شادی ہو گئی ہے؟ نو میم، شادی کی ہوئی ہے۔ جی مولانا صاحب تعبیر بتا دیجیے۔ یہ آپ نے سوال صحیح کر لیا، اس لیے کہ شادی ہو گئی ہوتی تو اس کا مطلب کچھ اور تھا، لیکن شادی نہیں ہوئی ہے تو اللہ کی نعمتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں ہمیشہ اللہ کی نعمتیں حاصل رہیں گی۔ اب وہ جو استخارہ وضو میں کیا کہا انہوں نے جب استخارہ کیا تو پہلی بار انہوں نے خود کو وضو کرتے دیکھا اور کچھ لوگ فون پہ باتیں کر رہے ہیں، دوسری بار استخارہ کیا تو خود کو جانماز پہ دیکھا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کس مقصد کے لیے استخارہ کیا تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب تمہارے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز توبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور دعا اور بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ جی شکیل بھائی کا سوال محفوظ ہے، ضرور لیں گے۔ ظفر بھائی کا سوال نوٹ کر لیتے ہیں۔ جی بتائیے ظفر صاحب کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، آپ کو عید مبارک ہو سب لوگوں کو۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی مولانا صاحب کو بھی عید مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ جی ہاں، ذرا کام کے بارے میں تھوڑا معلوم کرنا تھا، کچھ بتا دیں۔ جی کام میں رکاوٹیں ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے، گاڑی چلاتا ہوں میں، آٹو۔ ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ طیبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ طیبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم مولانا کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام۔ مولانا کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام۔ جی طیبہ نصیر کے معنی اور ہمارے بچے کی شادی اور ہمارے میاں کی دعا کیجیے، درخواست مولانا کی۔ ہلو جی جی بچے کی شادی، طیبہ نسرین کے معنی پوچھنا ہے اور لڑکے کی شادی اور ہمارے کے والد کے صحت کے لیے دعا کرنا ہے، ہاتھ کا پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، شادی کا مسئلہ بھی ہے اور صحت کا بھی ہے، لیکن شکیل بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور کہا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ میں رکوع اور سجود پر قادر ہوں اللہ کے فضل سے، تو ایسے میں کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کریں یا جیسے؟ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ کو دشواری کس کام میں ہے۔ سجدے میں دشواری نہیں ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے سجدے پوری طرح نہیں ہوتے ہیں، قیام میں دشواری نہیں ہے تو سجدے بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو جس کام میں دشواری ہے وہ اشارے سے پورا کر لیجئے، باقی جو کچھ آپ پورا کر سکتے وہ پورا کرتے رہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ اب آپ پورے سجدے اور قیام کریں گے تو اس میں کچھ دشواری ہو جائے، تو ان سے پوچھ لیجئے کہ اگر میں سجدے رکوع اور ساری چیزیں پوری کروں جو کہ میں کر سکتا ہوں تو اس میں پھر بھی کچھ دشواری ہے، اگر وہ کہیں کہ نہیں اب ایسا کرتے رہیں گے تو دشواری ہے تو ان سے پوچھ لیجئے، ورنہ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ پورے کیجئے۔ جی
रुबीना अहमदाबाद से। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? रुबीना साहिबा हमें सुन पा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। हाँ, आपसे मिलकर आज हमारा फोन लग गया, खुशी का ठिकाना नहीं है। हमें भी खुशी है। जी बहन बताइए। मौलाना साहब को भी सलाम। जी पहुंच गया। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आप लोग को ईद मुबारक। आपको भी बहन ईद मुबारक। हाँ, आप तो हमारे घर के फैमिली मेंबर के जैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें यही महसूस होता है कि राह नजात एक हमारा कुनबा है बहन। हाँ, और आप सब हम सब हमारे घरों में हम नजर आते हैं ना, सुबह होते ही 8 बजे हम आपके घरों में पहुंच जाते हैं, तो कुनबा है। बिल्कुल जी, बहुत खुशी हो रही है कि बात नहीं कर पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहन, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला खुशियां दे। और ईद के बाद एक छोटी सी ईद आपको बासी ईद को मिल गई। बहुत दिन से फोन लगा रहे थे, आज हमारा लग गया। हमारे कोई सवाल है? हाँ हाँ, हमारे छोटे लड़के का नाम मोहम्मद हिजरान है। मोहम्मद हिजरान? हाँ। मोहम्मद के बाद क्या कहा? ये हिजरान कह रही है मौलाना साहब। हिजरान बेटे, हिजरान अगर नाम है तो वो ठीक नहीं है। हाँ। जरा स्पेलिंग बताइए, हिजरान है या हिजरान है? HI हाँ ZRAN। हिजरान, हिजर से। हाँ। ठीक है बहन, थोड़ा सा इंतजार। नजमा से बात कर लें। जी बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी नजमा। मौलाना साहब, आप सब लोगों को, जिस तरह की पूरी टीम को इसकी मुबारकबाद। बहुत मुबारक आप सब। मेरा सवाल ये है कि हमारे घर में कारोबारी टेंशन बहुत रहती है। हाँ। और क्या कहते हैं, मैं रमजान के रोजे, जैसे पहले मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा रोजे कर्ज हुए, वो हो गए, मतलब बहुत ज्यादा छूट गए रोजे। तो अब क्या करें, कैसे रखें? बहुत ज्यादा छूट गए रोजे। ठीक है, अब अल्लाह का शुक्र, तबीयत सही रहती है तो रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। कई हमारे पास सवालात मौजूद है, इसलिए थोड़ा सा हम वक्फा ले रहे हैं, यहाँ पर कॉल से वक्फा ले रहे हैं। पहले तो जो है मौलाना साहब, एक भाई ने भी कहा कि कारोबार की परेशानी है, ऑटो चलाते हैं, कारोबार मंदा है, यहाँ भी कारोबार में रुकावटें हैं। देखिए, ऑटो वाले भाई को तो मैं ये कहता हूँ कि आपके लिए नहीं कहता सिर्फ, बल्कि ऑटो वाले कभी कभी ऐसा करते हैं कि अनजान सवारियों से पैसे ज्यादा ले लेते हैं। एक आदमी बेचारा चाहे मजबूरी को पैसे दे के चला गया, लेकिन उसका दिल दुखता है तो वो उसका नुकसान आपको होता है। ऐसी बात कभी न कीजिए। मुनासिब पैसे लीजिए। दुकान पे बैठा हो आदमी, या ऑटो चला रहा हो, या कुछ भी कर रहा हो, पैसे मुनासिब लेंगे तो उस पैसे में बरकत होगी। ये काम कीजिए। और दूसरे कि इस्तिग़फ़ार कसरत से कीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, चलते हुए बैठे हुए हर हाल में इस्तिग़फ़ार कीजिए। रोज़ी का और इस्तिग़फ़ार का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बिल्कुल साहब। और यहाँ जो भाई ये इन्होंने बताया कि कारोबार में काफ़ी रुकावटें हैं, नजमा साहबा ने। देखिए, आप भी या अल्लाह या रहमानो या रज़्ज़ाक़ो सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद शुरू में 313 पढ़िए कम से कम 1 महीने तक। उसके बाद चाहे तो घटा दीजिए और इस्तिग़फ़ार कसरत से कीजिए। और आपका जो भी कुछ काम है टाइम पूरा दीजिए उसको। ग्राहकों से और जिन लोगों से आपके मामलात हैं उनसे अच्छा सलूक कीजिए। आदमी के दिल को जो राहत पहुंचती है, उस राहत की बरकतें आपके काम में जरूर होती हैं। जी, एक बहन ने कहा शौहर को गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा क्यों आता है मौलाना साहब? इसके लिए एक तो आप ये कीजिए कि जब उनको गुस्सा आया करे तो कुरान मजीद की एक आयत है छोटी सी, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। ये 10-11 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके भी दे सकती हैं। सूरह फलक सूरह नास पढ़कर पानी पे, चाय पे, किस चीज़ पे भी दे सकती हैं। और जब गुस्सा आया करे तो आप खामोश हो जाया करें, हाँ हूँ के अलावा जवाब न दिया करें। ये भी टालने का एक अच्छा तरीका है। जी, अनवार और अजीम। अजीम भाई थोड़ा सा इंतजार। अनवार भाई सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको ईद मुबारक हो, पूरी टीम को बहुत बहुत। आपको भी भाई, आपके पूरे फैमिली को। जी हाँ, मौलाना से मैं पूछ रहा था, मेरी गर्दन में दर्द रहता है और सन 2007 से है। अच्छा, आपने अपना कोई टेस्ट वगैरह करवाया? सर्वाइकल का? वो सर्वाइकल ही बताते हैं। सर्वाइकल, उसके लिए तो फिजियोथेरेपी वगैरह होती है, लेकिन जहाँ तक अल्लाह के कलाम में भी, हाँ अल्लाह के कलाम में भी असर है। ठीक है मौलाना साहब, अभी बताएंगे इंशाल्लाह कोई वजीफा। मौलाना से मेरे लिए हक में दुआ करवाना जरा। जरूर इंशाल्लाह। एक बहन ने भी की एक कहा है मौलाना साहब उनके बच्चे कुरान पाक पढ़ लें, इसलिए दुआओं में याद रखिएगा। इनकी गर्दन का मसला है। एक बहन ने सेहत के लिए,
اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور فوری طور پر اگر ہو سکے تو آپ تکیہ لگانا چھوڑ دیجئے بھائی. تکیہ اگر آپ نہیں لگائیں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ریلیف ملے. عظیم بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. ہمارے بھیا ہیں بڑے والے وسیم. ہاں. اور ان کی اماں بٹیا کی پوتی کی شادی ہے، اب وہ کہہ رہی ہم جائیں گے نہیں. اب وہ جو ہے ہمارے بڑے والے لڑکے وہ جو ہے کہنا سنتے نہیں نا اپنی اماں کا، تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ دونوں کا دل مل جاتا تو زیادہ چلے. تو ایک لڑکا ہمارا جو ہے نسیم نام ہے اس کا. ہاں تو یہ بتائیے عظیم بھائی کہ وہ خاتون جو نہیں جانا چاہ رہی ہیں وہ ابھی وہ پروگرام دیکھ رہی ہیں؟ جی جی دیکھ رہے لیجیے، بات کر لیجیے. چلیں ان سے بھی سن لیتے ہیں مولانا صاحب کیا گلا ہے. وعلیکم السلام. جی. بدتمیزی بہت کرتا ہے، بڑا لڑکا بہت گالی مطلب گلاؤ دیتا ہے گا. ہم نے شادی لڑکی کی کری تھی، کھڑے نہیں ہوئے، کر لیتے تھے ہم نہیں کھڑے ہوں گے. اب ان کی بیٹی کی شادی پڑ رہی ہے تو پریشان ہیں کہ مطلب ہم کھڑی ہو جائیں. یہ پہلے بتائیے ہم کون سے دن سے کھڑے ہو جائیں؟ جگہ جگہ گالی دیتے پھرتے ہیں یہ ایسے متیوں کا دن کے چیڑے پڑیں گے، فلانا ہوگا یہ ہوگا، ابھی اور خامیازیوں کو بھگتیں گے. نہیں اتنی بدگوئی مولانا صاحب کلیجہ پھٹ جاتا ہے سن کر. جب ہمیں اتنا برا لگ رہا ہے تو یہ تو سگی ماں ہیں. بہن دیکھیے ایک طریقہ میں بتاتا ہوں. خدا پاک کے یہاں کبھی کبھی پریشانیاں پیدا کی جاتی ہیں آدمی کو اللہ کی طرف لانے کے لیے. جی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. جب ان کے اوپر پریشانی آئی تھیں تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ وہ ہمارے سامنے روتے گڑ گڑاتے ہمارے سامنے درخواست کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب کبھی بھی کوئی پریشانی آئے، بچوں کی طرف سے ہو، شوہر کی طرف سے ہو، کاروبار کی طرف سے ہو، جو بھی کوئی پریشانی ہے، بہت اچھی طرح سے وضو کیجئے اور تنہائی میں خاص طور پر کبھی کبھی تہجد میں اٹھیے اور سجدے میں نماز پڑھ کے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کر، اور بقول مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے سجدہ گاہرا ترکن از اشک رواں، بہتے ہوئے آنسوؤں سے جانماز کو ترک کر دو. بار بار اپنی درخواست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھو. سارے انسانوں کے دل خدا پاک کی 2 انگلیوں میں ہے، یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہے بدل دیتا ہے. اللہ کے سامنے رو رو کے کہیے اپنے بیٹے کے لیے اور سب چیزوں کے لیے، وہ دل ان کا بدل دے گا، وہ سیدھے ہو جائیں گے. بالکل. اور یہاں پوتی کی خوشی کا معاملہ ہے، چلی جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر خیر دے گا اور وہ بچی ہے جو اس کا دل بڑا ہو جائے گا. مولانا صاحب ہجران کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ہجران اگر ہم جیم سے لاتے ہیں تو ہجران اگر ہم اس کو بڑی ہا لے آئیں، ہاں بڑی ہا لے آئیں اور اس کو زال لے لیں تو حذر کے معنی ہوتے ہیں پرہیز کے. تو حضران، لیکن اس کو اس طرح اتنی باریکیوں سے کوئی بولے گا نہیں. اچھا یہ ہے کہ آپ کوئی دوسرا مناسب نام کسی اچھے عالم سے پوچھ لیجیے. بالکل صاحب. گردن میں تکلیف کا معاملہ ہے، دعا، اور وہ بچے جو قرآن پاک پڑھ لیں ان کے لیے بھی دعا. دیکھیے ان کے لیے دعا کریں گے. ان کو بچی کو یاد کرائیے سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع کی شروع کی چھوٹی چھوٹی 4 آیتیں ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اخیر تک. وہ دعا وہ کر لیجئے. اور ان کے گردن میں جو تکلیف ہے، یہ ایک کام یہ کریں کہ تقریباً 1 میٹر لٹھا لے لیں، کپڑا، سوتی کپڑا، اس کی پٹیاں بنا لیں تقریباً 4 انگل کی، اور اس کے اوپر سورہ فاتحہ اور سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، یہ 4 صورتیں پڑھ کے دم کر لیں اور ان پٹیوں کو روزانہ باندھا کریں. رات کو سوتے وقت باندھ لیں، صبح کھول کے انہیں جلا دیا کریں. روزانہ 1 پٹی باندھیں، صبح کھولیں، جلا دیا کریں. اور ایک جو بات انہوں نے شگفتہ نے بتائی ہے، جب چت لیٹیں آپ تو اس وقت تکیہ نہ لگائیے. کروٹ سے لیٹنے میں تو تکیے کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہاں کی ساخت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ یہاں یا تو ہاتھ رکھے گا آدمی یا تکیہ رکھے گا، لیکن جب آپ چت لیٹیں تو بغیر تکیے کے لیٹا کیجئے. یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. مولانا صاحب صحت کے لیے دعا، بہن نے کہا ہے کہ شوہر بھی بہت بیمار رہتے ہیں، صحت کے لیے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جتنی بہنوں اور بھائیوں نے جو بھی پریشانی بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی پریشانی دور فرمائے. یہاں بیٹھ کر دعا کرنا ہر بار مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی نمازوں میں، اپنے دوسرے اوقات میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنے تمام ناظرین کے لیے بھی اور اپنے تمام تعلق والوں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان کی شفا، ان کی ضرورتوں کے پورا ہونے کے. بالکل صاحب، جیسے ہمارے کالرز نے کہا کہ ہم ان کے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے تمام کالرز ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہماری دعاؤں میں رہتے ہیں. بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے مولانا صاحب، ناظرین کے رہنمائی کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے. تو ناظرین، ہماری اور آپ کی آج کی ملاقات یہیں تک. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.